बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अजहा का पहला दिन है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ दरअसल हुआ क्या है और जो इस वक्त मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों पर बड़े मेहरबान हैं, इस पर भी मुख्तलिफ तरह के मफरूज़े इस वक्त कायम हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूत लीडरशिप करार दिया है। तो ये कौन सी लीडरशिप है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल मजबूत लीडरशिप कहा है, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो किस तरह जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जा रही है। और कल ही एक रिपोर्ट भी आई है वर्ल्ड बैंक की, लेकिन शराय दस्तूर पर दो नगीनों की असल ईद हुई है। जो पाकिस्तानियों ने ईद करवाई है वो आपके सामने मैंने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह रखेंगे। एक तो पाकिस्तान और जहां भी आज ईद का पहला दिन है उन सबको भी ईद मुबारक, और जहां दूसरा दिन है वहां भी उनको उनकी फैमिली को जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार है जहां पर फैमिलीज, जहां दोस्त अहबाब सब इकट्ठे होते हैं, दुख सुख जो है वो उनके सामने आते हैं, फिर वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जी एक बड़ा अच्छा जो है वो दिन मुसलमानों को अता किया है। अब पाकिस्तान की अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करें तो रोजाना चूंकि वो सेम चीजें होती हैं, खबरें आ रही होती हैं, जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान में अदालतें चलाई जा रही हैं, अब वो सबको नजर होता है कि ये जो बेंच है ये फलां के अंदर ये केस जाएगा और वहां से फैसला क्या आएगा। दो जजेस भी इस वक्त हज पर गए हुए हैं, तो अल्लाह करे वो जब आए तो उसके बाद एक नया खाता ना शुरू कर दें, बल्कि वो इस तौबा पर जो हज के मौके पर तौबा की जाती है उस पर कायम रहें। अब यहाँ पे जो शराय दस्तूर है वहां पे दो नगीने जो है उनको कल आपने देखा ये खबर आई और नोटिफिकेशन जारी किया गया, हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन नोटिफिकेशन ये था कि जनाब हमारे जो चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर कौमी असम्बली है वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो बेचारे बहुत बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी 600% जो तनख्वाहें हैं और मराहत वो बढ़ा दी जाएं। ये ऐसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही है जो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर डिस्कस भी किया, जिनकी ट्रैवल फ्री है, जिनको पेट्रोल फ्री मिलता है, जिनके घर नौकर फ्री है खिदमत गुजारी के लिए, जिनको घर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फराहम करती है, फिर सिक्योरिटी और फिर जो गाड़ी है उस पे ट्रैवल भी उन्होंने करना है पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पर, लेकिन उनकी भी तनख्वाह बेचारों की थोड़ी है और वो बढ़ाई गई है। अगरचे 13 लाख जो बड़े मनसब है उनके लिए कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि भाई एक तरफ आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। सबसे आम ये बात है, यानी आप जो सैलरीड क्लास है जिनकी तनख्वाहों से आप कटौती करके हर साल अरबों रुपया डिकार लेते हैं और अगले साल दोबारा एक डाका डालने के लिए नई प्लानिंग करके भी उन पे हमलावर होते हैं। किसान है उसको आपने कुचल दिया है, उसकी कोई भी फसल, वो चावल हो, वो कपास हो, वो आप देख लें जो है वो गंदम है, उसके अलावा जो नई बाकी जो जितनी भी फसलें हैं उनका रेट नहीं मिल रहा। अब आलू टमाटर प्याज जो है वो मैं कल देख रहा था उसके सस्ता करने का क्रेडिट लिया जा रहा था, जो कि शर्म का मकाम है इस पंजाब हुकूमत के लिए। और चंद और हमें बताते हैं ये जो काम करने वाले इधर उधर वो काम थोड़ा होता है, यानी कुछ ना कुछ चले वो हरकत होती है, लेकिन वो बताते हैं भाई हमने जहां भी जाना है फोटो सेशन करना है, ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो ड्यूटी है। तो अब यहाँ पे मामला ये है कि आपने पाकिस्तान को जो है वो या तो अपने अल्ले तलल्ले अयाशियां, या तो आपके बाप का पैसा हो और आप खुद कमा के और अपने आप सारा कुछ कर रहे हैं, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन आप पूरी पाकिस्तानी कौम को उस वहां पर कहते हैं जी हम क्या करें, IMF की मजबूरी है। तो यहां MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वज़रा, वफाक, सूबा, ये सारे अपने तनख्वाहें बढ़ा ली इन्होंने। यहां पे IMF नहीं बोला। तो IMF का एजेंडा क्या ये होता है कि गरीबों को कुचलो, जो आम पब्लिक है उसको कुचल दो। ये एजेंडा है IMF का जो आप यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मैसेज दिया गया। आप देखिए तसलसल के साथ जब से ये मौजूदा वफाकी पंजाब या ये सारी हुकूमतें आई है, ये पूरा सिस्टम ये बता रहा है कि इमरान खान चूंकि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था और हमने आके सहारा दिया है। तो भाई आपने क्या सहारा दिया है? एक्सपोर्ट आपने जो है वो कम कर दी है, फिर आपने यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको बढ़ा दिया है। सतह गुर्बत से 45% लोग, ये बताया गया है कि वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं।
یہ کل جو ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی، تو یہ پوزیشن ہے جو پہلے 30 پہ تھی، 35 پہ تھی، 45 پہ لے کے آپ چلے گئے ہیں. تو آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا یا اپنی عیاشیاں کو بڑھایا ہے؟ تو آپ دیکھیں جو بھی جس چیز کا تعلق، میں سادہ بات کرتا ہوں اور یہ اکثر بات بہت سارے لوگوں کو جو شاید بہت پرانے شہری ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو بزرگ ہیں 65-70 سال والے لوگ، بہت سے لوگ اوورسیز وہ مجھے سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے کمنٹ بھی میں پڑھتا ہوں. تو وہ جس انداز کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ یہ ہوا ہے، تو بھئی آپ بتائیے کہ صرف جو بھی چیز سستی ہوئی ہے نا اس کا تعلق کسان سے ہے، اس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اور جو چیز سستی نہیں ہوئی، مہنگی ہوئی ہے، وہ سرمایہ دار کی ہے. وہ شریف خاندان بھی سرمایہ دار ہے اور باقی بھی پورا جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھا ہوا گروہ ہے وہ سرمایہ دار ہے جس کا تعلق ان بزنس کے ساتھ ہے. اب ان میں سے کوئی چیز سستی نہیں ہوئی بلکہ مہنگی ہوئی ہے. اب کھادیں آپ لے لیں، ڈی اے پی، یوریا، فاسفورس، دیگر جتنی بھی جو ہے وہ یہاں پہ کھادیں ہیں ان کی اقسام لے لیں، آپ زرعی ادویات لے لیں، آپ پیٹرولیم پرائسز لے لیں، آپ بجلی کے بل لے لیں، آپ ٹیکس جو ہے اس کے اوپر وہ کر لیں، تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی یعنی سرمایہ کار لوٹ رہا ہے اس ملک کی عوام کو. اور مسئلہ عمران خان یا وہ نہیں ہے بھائی. عمران خان جیل کے اندر ہے، وہ اپنی فائٹ لڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نچوڑ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو اور اپنی عیاشی ہے. یعنی چوتھے دن وزیر اعظم کسی نہ کسی ملک جو ہے وہ وزٹ پہ نکل جاتا ہے. کوئی اس کا تک بنتا ہے نہیں بنتا بھائی، بس موج لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ کا خرچہ ہے، جہاز میں بیٹھو، خصوصی طیارے پہ کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر، آنیاں جانیاں نہیں ختم ہو رہی. اور یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں یہ افسوس دیتی ہیں. آج عید کا دن ہے، کتنے غریب لوگ وہ عید نہیں کر سکے. یعنی اب بہت کمی واقع ہو گئی ہے اور پھر جو ہے وہ یعنی وسائل کی کمی ہو گئی ہے لوگوں کو اور روزگار کے مواقع کم ہو گئے ہیں، مشکل ہو گیا. پاکستان سے ہر بندہ نکلنا چاہتا ہے. تو یہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی عیاشیاں، کوئی مجھے بتا دے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزراء، وہ وفاق کے ہوں، صوبوں کے ہوں، انہوں نے اپنی عیاشی کو کٹ لگایا ہو کہ بھئی ملک کے حالات برے ہیں، معیشت ذرا خراب ہو رہی ہے تو ہم اپنی عیاشیوں پہ، حتیٰ کہ ابھی یہ جو روڈز بن رہے ہیں پھر روڈ خراب بن رہے ہیں، وہی پرانے طریقے سے یہ لک ڈالے جا رہے ہیں اس پہ اور پھر وہ 4 سال بعد 2 سال بعد سڑک پھر خراب ہوگی. اس میں سے بھی یہ مال بنائیں گے اور یہ اس ملک کا المیہ ہے. وہ بھئی 15-20 سال کے لیے کوئی سڑک ایسی بناؤ جو اگر ٹوٹے تو اس ٹھیکے دار کی گردن پکڑی جا سکے. تو اس طریقے سے اب یہ ایم این ایز، ایم پی ایز میں روڈ بانٹیں گے، یہ گلیاں نالیاں بانٹیں گے اور اس میں سے بھی اپنا ان کا باقاعدہ ایک حصہ داری ہے. جب تک یہ کرپشن، کک بیکس، کمیشن والا کھاتا یہ بند نہیں ہوتا، آئی ایم ایف نے پیسہ لون وہاں سے لے کے انہوں نے اپنی عیاشیوں کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہوا ہے تو شرائع دستور پر یہ 2 لوگوں کو عیدی ملی ہے اور یہ پاکستانی قوم کو ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی تم کر لو جو کرنا ہے ہمارا. ہم آئے ہیں، زبردستی قابض بھی ہو گیا فارم 47 کے تحت اور اب ہم تمہیں نچوڑ کے بھی دکھائیں گے اور تم اف بھی نہیں کر سکو گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کو ہدایت دے بھائی. اب دوسرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اکثر پاکستان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور وہ ویسے تو جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ شیخ محسوس نہ کرے، لیکن لطیفہ ہے کہ وہ ایک مائی جو ہے نا وہ گلی میں جا رہی تھی، اچانک گر گئی. ایک بندہ دوڑا کہ اس کو اٹھا لیں تو دوسرے بندے نے کہا میرا ویر رک جا، ٹینشن نہ لے، شیخاں دی مائی ہے، کچھ ویخ کے ڈگی ہوئے گی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانیوں کی تعریف کر رہا ہے نا، پاکستان کی لیڈرشپ کی، تو اس کا مطلب ہے کچھ اس نے دیکھ لیا ہوگا اور یہ اب آنے والے عرصے کے اندر پتہ چلے گا. لیکن اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کو لیڈرشپ کہہ رہا ہے. یعنی وہ ہمارے شہباز شریف کو کہہ رہا ہے یا وہ جیل میں قیدی عمران خان کو کہہ رہا ہے یا وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مضبوط لیڈرشپ ہے پاکستان کے پاس. وہ لیڈرشپ ہے کون؟ خود نون لیگ والے کنفیوز ہیں. وہ ٹویٹ کر کے پوچھ رہے ہیں یار یہ کس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے. یعنی ان کو یقین ہے کہ وہ شہباز شریف تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے نا ماجرا ہے. تو الٹیمیٹلی
پاکستان کا جو وفد گیا ہے بلاول زرداری کی لیڈرشپ کے اندر، نو ڈاؤٹ اس کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں، بھارت کو بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ جو پاکستان جنگ جیتا ہے اس کے بعد جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو پوری ایک سچویشن ہے اس کے اندر جو فارن جو ہے وہ سچویشن ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوئی ہے، اور اس میں بلاول زرداری کا وہ کمال نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں، بلاول زرداری تو اس سے پہلے بھی ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھی رہا ہے اس ملک کے اندر، تو کیا کیا ملک کا؟ تو یہ پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے اس کے آپ سمجھیں کہ اثرات ہیں، اور وہ بھی چائنا چونکہ ساتھ ایک اتحادی ہے تو امریکی جو پالیسیز ہیں وہ بھی چینج جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پہ آج عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے، آپ کو علم ہے، وہ قید ہیں، اور ان کو عید کی نماز جو ہے وہ تحریک انصاف کا موقف ہے، پڑھنے نہیں دی جاتی، پہلے بھی نہیں پڑھنے دی گئی اور آج بھی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور پھر ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے نون لیگ والوں کی طرف سے، اور وہ میرا خیال ہے ہمیں زیادتی والی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب ستے رہے ہیں، وہ اٹھے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ عمران خان بڑا سست آدمی ہے۔ بھائی وہ آپ نواز شریف کی یا جو ہے وہ شہباز شریف کی تو مثال دے سکتے ہیں کہ وہ سست آدمی ہے، تو ایک بندہ جو سپورٹس مین ہے اور وہ اس عمر کے اندر بھی وہ روز ڈنڈ نکال کے تمہیں بتاتا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ ابھی جوان ہوں، تو وہ تو ایکٹیو آدمی ہے، وہ ٹائمنگ ہے اس کی ایک جو نیچرل ٹائمنگ ہوتی ہے اٹھنے کی سونے کی، تو وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہوئی ہے، تو بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی آج عید دراصل پڑھنے نہیں دی گئی، جو رپورٹرز جن کے وہاں پہ سورسز ہیں تو پڑھنے نہیں دی گئی، اور اس کا جو بہانہ بنایا جاتا ہے اور وہ ایک سیریس کنسرنز ہے بھی، اور وہ یہ کہ جناب پرابلم ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، یعنی قیدی جو ہے وہ ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا ویسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، اور قیدیوں کے اس بنا پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ خطرہ یہ بھی موجود ہے کہ عمران خان قیدیوں میں آئے تو قیدی سارے جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے نہ لگانے لگ پڑے، تو یہ بھی خطرہ وہاں پہ اٹک جیل کے اندر یہ بھی تھا، اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان کو ایک مرتبہ پھر 5ویں عید جیل کے اندر ہے، اور وہ جیل جو ہے اس کے اندر یہ عید کی نماز آج ایک مرتبہ پھر ادا نہیں کر سکے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عید کی نماز ان کو ادا کرنی چاہیے، اور کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے ڈالنا یہ بڑا افسوسناک ہے، اور اب ان کا جو آفیشیل موقف چونکہ ابھی نہیں آیا انتظامیہ کو، اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن بات سمجھ میں تو آنے والی ہے۔ تو جیل کے قیدیوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ اس حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ عمران خان کے حق میں نعرے نہ لگانے شروع کر دیں، چونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو عمران خان کو جو ہے وہ سیکورٹی، وہ تو وہاں پہ اوورال پولیس اور سیکورٹی ہوتی ہے، تو وہ اتنا معاملہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر ایک دن اڈیالہ جیل کے قیدی اکٹھے ہوتے ہیں نماز عید کے اندر، اور اگر وہاں پہ عمران خان کے حق میں نعرے لگ گئے تو پھر ہمارا جو بیانیہ ہے اب وہ کہاں جائے گا؟ تو اس طرح کی ساری چیزیں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی تحریک انصاف کی جو تحریک شروع ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کتنا مومنٹم بنتا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ پاکستان زندہ باد۔